अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही सोशल नाजुक सवाल है जिसके जवाब को मैं रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा कि हम अपनी बच्चियों की जब शादियाँ करें तो उस सिलसिले के अंदर क्या गाइडलाइंस हैं। ये ख़ास तौर पर सवाल मेरे कुछ दोस्तों ने पूछा है जो कि मुल्क से बाहर रहते हैं और उस कल्चरल डिफरेंस को बहुत यानी शिद्दत से महसूस कर रहे हैं कि जिनमें ख़ुद वो यहाँ पैदा हुए, उनकी कुछ तरबियत यहाँ हुई, फिर वो मुल्क से बाहर चले गए, उनके बच्चे एक और कल्चर के अंदर पैदा हुए और उनकी कल्चरल नॉर्म्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। इसी तरह कुछ हमारे पड़ोसी मुल्क के दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा है। ख़ास तौर पर एक दोस्त हैं, तो मैं उनका नाम नहीं ले रहा, लेकिन उन्होंने कई दफ़ा मुझे ईमेल करके ये कहा है कि हमें बताइए कि इस सिलसिले में क्या गाइडलाइंस है। और मैंने उनको इस तरह के जब सवालात आते हैं तो मैं उनको इंडिविजुअली जवाब देता हूँ जब मेरे पास वक्त होता है कि ये एक स्पेसिफ़िक प्रॉब्लम है जो कि आपसे अपने से मुतल्लिक है। जिस सिलसिले में मैं इस काबिल अपने आप को नहीं समझता कि स्पेसिफ़िक इश्यूज़ को उस तरीके से आपको कुछ बता सकूँ, क्योंकि उनके सॉल्यूशंस भी स्पेसिफ़िक होते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ जनरलाइज प्रिंसिपल हमारे साथ शेयर कर लीजिए। देखिए, पहली बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है, ख़ास तौर पे हो सकता है जो लोग बिल्कुल वेस्टर्न सोसाइटी में रहते हों और वो अपने उसी तहज़ीबी सफ़र के दौरान वो उस जगह पर पहुंच गए हों जहां वो अपने बच्चों को बिल्कुल 18 साल की उम्र में बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर देते हों और वो ख़ुद ही अपना फ़ैसला 100% करते हों। तो हो सकता है कुछ मेरे दोस्त ऐसे भी हों, और मैं इस सारे को भी सही या गलत नहीं कहता, ये एक वे ऑफ थिंकिंग है। और लेकिन मैं अमूमी तौर पर ये उन लोगों से, दोस्तों से मुखातिब हूँ कि जो अभी भी हमारे इस ईस्टर्न, ख़ास तौर पे जो सब कॉन्टिनेंट का कल्चर है, इस कल्चर की वैल्यू सिस्टम के तहत वो आगे परवान चढ़े होते हैं और उनके बच्चे भी वैसे होते हैं। देखिए, इसमें सबसे अहम बात यह है कि अभी तक, चाहे हम जितने मर्ज़ी दावे करें, अभी तक हमारे माशरे के अंदर हम अपने बेटों और बेटियों को बराबर ट्रीट नहीं करते। और हमारा ये ख़्याल है कि जो लड़के हैं उनकी कोई बात नहीं, उनको थोड़ी सी आज़ादी मिल भी जाए तो कोई बात नहीं, लड़के थोड़े से ख़राब हो भी जाएं तो कोई बात नहीं, वो ठीक हो ही जाते हैं, लड़के ऐसे करते ही होते हैं। लेकिन जो लड़कियां हैं, इनके ऊपर बड़ी स्ट्रिक्ट नज़र रखनी चाहिए, इनका बहुत ख्याल रखना चाहिए और इनको जो है बहुत आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए। और थोड़ा सा, अगर आज़ादी का लफ्ज़ थोड़ा सख्त लगता है तो थोड़ा सा इनको एक कंजर्वेटिव माहौल के अंदर परवान चढ़ाना चाहिए जिसमें ये अपने सारे फ़ैसले ख़ुद ना करें। देखिए, एक चीज़ होती है प्रिंसिपल, एक होती है वैल्यू सिस्टम। किसी भी माशरे के अंदर प्रिंसिपल मेरे ख़्याल में दो चीज़ें डिटरमिन करती हैं। एक चीज़ डिटरमिन करती है हमारा फेथ सिस्टम। हमारा फेथ एक प्रिंसिपल बना देता है और हम उस फेथ के फॉलोअर्स होते हैं, तो हम उन प्रिंसिपल को उसके मुताबिक मानते हैं। जो मुसलमान हैं वो कुरान और सुन्नत से डिराइव करके उसके मुताबिक एक प्रिंसिपल डिवाइस करते हैं। इसी तरह हिंदू मज़हब में, सिख मज़हब के अंदर, क्रिश्चियनिटी के अंदर, जूडिज़म के अंदर, इन सब के अंदर और बाकी जो मज़ाहिब हैं उन सब के अंदर एक काइंड ऑफ डिवाइन और काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिज्म से डिराइव हुआ एक फेथ सिस्टम डेवलप हुआ होता है जो हमें गाइडलाइन प्रिंसिपल्स की प्रोवाइड करता है। और जो दूसरे प्रिंसिपल होते हैं वो स्टेट का लॉ जो है वो डिफ़ाइन करता है। कानून, जिसको हम आप जो लॉ कह लें, आइन कह लें, जो हमें ये बताता है कि ये उसूल है, ये उसूल, ये जायदाद का उसूल है, ये सज़ाओं का ये निज़ाम होगा, किसी जगह पर जॉब के लिए ये सर्विस रूल्स होंगे, किसी को रिटायर करना है उसके ये रूल होंगे, फैमिली रूल्स ये होंगे। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो प्रिंसिपल डिज़ाइन करती हैं। इसके साथ एक वैल्यू सिस्टम होता है। वैल्यू सिस्टम वो होता है जो हमने खुद एक लाइन ड्रॉ की होती है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है। समहाउ हमारा जो वैल्यू सिस्टम है, मेरे ज़ाती तजुर्बे के अंदर उसूली तौर पर प्रिंसिपल्स के साथ सुपर इम्पोज होना चाहिए और प्रिंसिपली गवर्न होना चाहिए। लेकिन अभी तक के माशरे के अंदर जो हमारा वैल्यू सिस्टम है वो प्रिंसिपल्स के साथ उतना मैच नहीं करता, क्योंकि प्रिंसिपल तो ये है कि सारी औलाद बराबर है, प्रिंसिपल तो ये है। लेकिन समहाउ हमारे सब कॉन्टिनेंट के माशरे के अंदर कुछ ख़ानदानों के अलावा बाकी अक्सरियत के अंदर ऐसा नहीं है, सारी औलाद बराबर नहीं है।
بیٹا اور بیٹی دونوں ایک جیسے ہی ہیں ہر لحاظ سے، پرنسپل تو یہ ہے. لیکن جب ہم ویلیو سسٹم میں جاتے ہیں تو اگر فرض کریں کسی کی 4 بیٹیاں ہو جائیں تو سارے لوگ یہی کہتے ہیں اللہ کرے گا کوئی بیٹا اللہ اس کو دے گا، دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو نرینہ اولاد دے، دعا کرو اس کو اولاد ہو. اور ایسے محسوس کر، اور لڑکا بھی کہے گا میری تو جی 4 ہی بیٹیاں ہیں. وہ خود بھی ایک طرح کی تھوڑی سی ایک مایوسی سی اس کی گفتگو کے اندر جھلکے گی اور اس کو لگے گا ایک احساس محرومی ہے. اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں غریب اور امیر میں کوئی فرق نہیں ہوتا قانون کے مطابق، یہ ایک پرنسپل تو یہی ہونا چاہیے. لیکن جب ہم اپنے ویلیو سسٹم میں جاتے ہیں تو بنیادی طور پہ ایسا نظر نہیں آتا. تو اب بعد میں تھوڑا سا تمہید مجھے اس لیے یہ بنانی پڑی، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیں اگر ہمارے معاشرے میں سم ہاؤ بیکاز آف دی کنزرویٹو سوسائٹی والدین کو یہ اختیار کہیں طرح سے ویلیو سسٹم کے تھرو یہ مل گیا ہے، پرنسپلی تو نہیں ملا، ویلیو سسٹم کے تھرو مل گیا ہے کہ وہ بیٹیوں کے فیصلے زیادہ ازرٹو طریقے سے کر سکتے ہیں بیٹوں کی نسبت، تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی بیٹیاں یا بہنیں بنیادی طور پر کوئی بکریاں یا بھیڑیں یا اس طرح کی کوئی مخلوق نہیں ہے کہ جس طرف چاہیں آپ ان کو ہانک دیں اور جہاں آپ مناسب سمجھیں ان کو رخصت کر دیں، بلکہ ان کی شادیوں کے فیصلے کرتے وقت ان کی جو بحیثیت انسان جو ان کے رائٹس ہیں وہ ان سب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. پہلا پرنسپل میرے نزدیک یہ ہے بچیوں کی شادی کرنے کا کہ جس شخص کے ساتھ آپ بچی کی شادی کر رہے ہیں اس میں بچی کی مکمل رضامندی ہونی بہت ضروری ہے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس رضامندی کے ساتھ ساتھ جس کے ساتھ آپ شادی کر رہے ہیں وہ اس کو پسند بھی ہو، اور پسند ہونے کے کرائیٹیریا میں اس کی جاب کتنی اچھی ہے اور اس کی فیملی میں کون کون ہے اور وہ کس شہر میں رہتا ہے اور وہ کتنا پڑھا لکھا ہے، اس سارے کے ساتھ ساتھ ایک بہت ضروری اہم بات یہ ہے کہ وہ ایک پلیزنٹ پرسنالٹی ہو، وہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہو، کیونکہ آپ کی بیٹی اور بہن نے اس کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے اور یہ پوری زندگی اس کی جاب پر، اس کے پیسوں کے ساتھ، اس کے گھر کے بڑے ہونے سے نہیں گزر سکتی. یہ تمام چیزوں کی اہمیت ہے. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان تمام چیزوں کو کنسیڈر نہ کیا جائے، لیکن یہ بات بنیادی طور پر کنسیڈر کی جائے کہ ہماری بیٹی یا بہن کو وہ پسند بھی ہے کہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی اپنی زندگی میں بہت سارے لوگ ہوں گے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ یار یہ ہمارے پاس بیٹھے ہی رہیں، ان کے ساتھ باتیں کی جائیں، ان کے ساتھ گفتگو کی جائے، ان کے ساتھ ہنسا جائے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو 5 منٹ کے لیے برداشت نہیں کر پاتے. یہ نہیں کہ وہ برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ ان کی طبیعت میچ نہیں کر رہی ہوتی. اگر ہم اس کو انرجی لیول کے حساب سے ڈیفائن کریں تو سم ہاؤ آپ کی فریکوینسی اور ان کی فریکوینسی آپس میں مل نہیں رہی ہوتی، وہ ریزوننٹ نہیں کر رہی، ریزوننس نہیں ہوتی درمیان کے اندر، اس لیے آپ کو وہ لوگ اچھے نہیں لگتے ہوتے. تو لہٰذا آپ امیجن کریں کہ آپ اپنی بیٹی یا بہن کی شادی ایک ایسے شخص کے ساتھ کر دیں جو اس کو پسند ہی نہ ہو، اور یہ اتنا انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہے کہ اس سے زیادہ انٹیمیٹ ریلیشن شپ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو اس ریلیشن شپ میں آپ کسی کے ساتھ کسی کو کر رہے ہیں تو وہ اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیرنٹس کی، خاص طور پہ والد کی، والدہ کی تو خیر ہوتی ہی ہے، لیکن والد کی خاص طور پر بیٹی کے ساتھ کتنی اچھی کمیونیکیشن ہے. اور والد کو، اور بڑے بھائی بھی اس میں شامل ہیں، ان سب کو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ بالکل اوپنلی کمیونیکیٹ کرنا چاہیے. اور میرے خیال کے اندر جب تک وہ اپنے دل و جان کے ساتھ اس بات پر راضی نہ ہوں ان کی شادی نہیں کرنی چاہیے. پہلا پرنسپل یہ ہے. اس کے بعد جو دوسرا اور سوشل پرنسپل، یہ تو ہے بنیادی پرنسپل. اگر یہ جیسے پیپر میں ایک لازمی سوال ہوتا ہے نا، وہ لازمی سوال ضرور کرنا ہوتا ہے اور باقی سوال جو ہے پھر ضمنی ہوتے ہیں، ان کے نمبر ان کے بھی ہوتے ہیں. لازمی سوال یہ ہے کہ جس سے شادی کی جائے اس میں اس لڑکی کی رضامندی ہونی بہت ضروری ہے اور وہ اس کو پسند ہو، ایک بات. دوسری بات یہ ہے جو باقی پھر اور چیزیں دیکھنی ہمارے سب کانٹیننٹ کے کانٹیکسٹ کے اندر یہ ہے کہ یہ رشتہ کبھی بھی صرف 2 افراد کے درمیان نہیں ہوتا. یہ پورا کا پورا ایک خاندان ہے جس کا ایک خاندان کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، لہٰذا ان کے خاندان کے سب کے مزاجوں کو دیکھنا یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے. خاص طور پر جو جس کے ساتھ آپ شادی کر رہے ہیں نا، آپ کے داماد کی جو ماں ہے، جو کہ اس لڑکی کی ساس بننے والی ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، اسی طریقے سے اس کے سسر کا مزاج کیسا ہے. اس کے علاوہ باقی جو گھر میں رہنے والے افراد ہیں
ان کی طبیعت، ان کا مزاج کیسا ہے، یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے کہ الٹیمیٹلی یہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے کہ جب وہ آپ کی بیٹی جائے گی اس گھر کے اندر تو اس کو اس پورے ماحول کے اندر ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. اور اس میں اگر فرض کریں بہت زیادہ حالات اس قسم کے ہوئے جو موافق نہ ہوئے تو اس کو بہت زیادہ پرابلم ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ جس کے ساتھ اپنی بیٹی یا بہن کی آپ شادی کر رہے ہیں وہ برسر روزگار ہے کہ نہیں ہے. اس کی ڈیپینڈنٹ انکم نہیں ہونی چاہیے، اس کی انڈیپینڈنٹ انکم ہونی چاہیے. وہ خود انڈیپینڈنٹلی اپنی بیگم کو، اپنے بچوں کو سسٹین کر. بعض لوگوں کا بڑا کاروبار ہوتا ہے جس میں دادا یعنی جو ان کے والد ہیں، آپ کے داماد کے والد، ان کا بڑا کاروبار ہے اور باقی سارے لوگ بھی اس کے اندر شرکت کر رہے ہیں اور سارے اکٹھے رہتے ہیں. تو بنیادی طور پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس لڑکے کی ایک اپنی آئیڈینٹی ہونی بہت ضروری ہے، ایک انڈیپینڈنٹ شناخت ہونی بہت ضروری ہے تاکہ وہ ایک آنر اور عزت کے ساتھ اپنی بیوی کو لک آفٹر کر سکے. اس کے علاوہ جو اور بات ہے وہ یہ دیکھنے کی ہے بہت ضروری کہ آپ کا اور ان کی فیملی کے درمیان بہت زیادہ سوشل ڈیفرنس نہ ہو. پھر آپ یہ کہیں گے کہ شاید یہ بات کسی مالی ڈسپیرٹی اور ایک معاشرتی جو ایک ہم آہنگی ہے، یہ پرنسپلی اورینٹڈ گفتگو نہیں میں کر رہا، اور یہ بات میں جو کر رہا ہوں وہ، لیکن دیکھیے ہمارے ویلیو سسٹم کے اندر جب بہت زیادہ ڈسپیرٹی آ جائے دو خاندانوں کے درمیان، وہ دونوں تھوڑے ایک دوسرے کے ہم پلہ ہونا چاہیے، سوشل ریکگنیشن کے اندر بھی اور اپنے فائنینشیل سٹیٹس کے اندر بھی. ایسا کرنے سے وہ چونکہ ایک جیسے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. البتہ یہ قانون آپ چھوڑ سکتے ہیں اگر دونوں افراد کے درمیان شدید قسم کی اٹیچمنٹ ہو، کیونکہ محبت بہرحال وہ پاورفل ٹول ہے جو کہ باقی دنیاوی جتنے اور اصول ہیں ان سب کو اوورکم کر سکتا ہے. اگر تو کمٹمنٹ کا لیول اس قسم کا ہے کہ جس میں ایک شدید محبت کا ایلیمنٹ ہے اور بالکل ایک کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ ہے، پھر تو ہم ان چیزوں کو کمپرومائز کر سکتے ہیں. ادروائز ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بہت زیادہ سوشل ڈسپیرٹی درمیان میں نہیں ہونی چاہیے. اور ایک بات آخر میں اور آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے سب کانٹیننٹل یعنی برصغیر پاک و ہند کے کانٹیکسٹ کے اندر، یہاں کے معاشرتی نظام کے تحت، ہمیں اپنی بچیوں کی تربیت کے اندر خاص طور پر ان کی پوسٹ میرج لائف کے جو ایشوز ہیں وہ ہمیں 15-16 سال کی عمر میں یعنی جسے سٹل طریقے سے یا ایک اپرنٹ یعنی آبویس طریقے سے ان کو سکھانے شروع کر دینے چاہیے. ان کو ہمیں ان چیلنجز کے لیے تیار کرنا چاہیے. اکثر بچیوں کو وہاں جو پرابلم ہوتے ہیں نا، میری ساس نے یہ کہہ دیا، میری نند نے یہ کہہ دیا، اس نے مجھے تانا دیا، اس نے مجھے ٹارچر دیا. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی بچیوں کو پہلے ہی سکھا دینی چاہیے کہ کس طریقے سے چیلنجنگ انوائرمنٹ کو ہینڈل کرنا ہے اور کس طریقے سے ہمیں سٹریس کو مینیج کرنا ہے اور کس طریقے سے ہمیں کانفلکٹ کو ریزالو کرنا ہے. بہت دفعہ ہمارے پرابلم صرف اس لیے ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم 2 بچوں کی شادی کر دیتے ہیں، نہ وہ لڑکا میچور انف ہوتا ہے کہ وہ بیلنس رکھ سکے، اور نہ وہ لڑکی جو ہے وہ میچور انف ہوتی ہے کہ وہ سمجھ سکے کہ کس طریقے سے اس نے اپنا رستہ پیو ان کرنا ہے اس سارے سوشل سسٹم کے اندر. تو یہ تھوڑی سی متفرق باتیں تھیں جو میرے بیک گراؤنڈ میں ان دوستوں کے سوال تھے جو میں بتانا چاہتا تھا. کچھ لوگوں نے ڈائریکٹ سوال پوچھا ہے کہ بھئی ہماری بیٹی یہ کہتی ہے کہ فلاں شخص سے شادی کرنی ہے اور ہمارا بالکل دل نہیں کر رہا اور ہمارا نہیں خیال. مطلب ایک دوست نے بڑا ڈائریکٹلی کہا کہ ہم سنی ہیں جی، وہ شیعہ ہیں، تو اب ہم کیا کریں. میرے خیال میں جس میں آپ بیٹھ کے کمیونیکیٹ کریں اپنی بیٹی سے، اور آئی ایم شیور کہ اور سوسائٹی میں ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ ایک ہندو ہے، ایک مسلمان ہے، ایک سکھ ہے، یا ایک کرسچین ہے، ایک مسلمان ہے، دونوں میں سے کوئی ایک. تو اور والدین جو ہیں وہ ہمارے سب کانٹیننٹ سے ہیں جو سٹانچ بلیور ہیں، جن کے نزدیک یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے اپنے فیتھ کو چینج کرنا یا کسی اور اس فیتھ میں کی اس میں ملاوٹ ہونا. تو ان سے میری یہ گزارش ہوگی کہ آپ اپنا کمیونیکیشن لیول اپنے بچوں کے ساتھ سٹرونگ کریں. خاص طور پہ وہی جو ایکس کنٹری ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ ایک کمیونیکیشن لیول کو سٹرونگ کریں، بیٹھ کے ان کے ساتھ باتیں کریں، کوئی بھی چیز ان پر تھوپیں نہ،
اور جب ہم کہتے ہیں نا ہم سے کمیونیکیٹ کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو سنائیں. کمیونیکیشن کا ہمیں ایک بڑا مس نومر ہے. ہم سمجھتے ہیں کمیونیکیشن کا مطلب ہے کہ آئیے میں اپنے بیٹے سے کمیونیکیٹ کرنے لگا ہوں, بیٹا آج شام کو آنا, ہم نے کھانے پر بیٹھ کے آپ سے ضروری بات کرنی ہے. اس کو بٹھا کے ہم تقریر کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کمیونیکیشن نہیں ہے, یہ ون وے ٹریفک ہے, یہ ڈائلاگ ہے, یہ آپ نے اس کو سرمن دیا ہے, اس کو بھاشن دیا ہے آپ نے. کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کو سننا سمجھنے کی نیت سے. تو اگر آپ کا اس طرح کا کوئی کمپلیکس پرابلم ہے تو آپ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے, کہ خاص طور پر میں بیٹیوں سے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے سوال بیٹیوں کے پوچھیں گے, یہ پرابلم بیٹوں کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں, تو آپ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کر کمیونیکیٹ کریں, اور کمیونیکیٹ کر کے اس کو اس کا پوائنٹ آف ویو سمجھنے کی کوشش کریں, اور وہ لاجیکل بیس کے اوپر کریں, ایموشنل بیس پر نہ کریں. اس میں اس قسم کے فکرے نہ استعمال کریں, دیکھیں ہم نے تمہارے لیے اتنا کیا, میں تمہاری خاطر یہ کچھ کرتا رہا, دیکھو میں یہ بھی کر سکتا تھا لیکن میں راتوں کو جاگتا رہا, جب تم چھوٹی تھی میں نے یوں کیا, جب وہ کیا. یہ ساری باتیں وہ ہیں, وہ آپ نے اس لیے کی کہ آپ اس کے باپ تھے یا آپ اس کی ماں تھی, یہ آپ کی رسپانسبلٹی تھی, اور یہ آپ احسان کے طور پر, اگر وہ بچہ سمجھے اس کو احسان پھر تو بالکل ٹھیک ہے, ادروائز اس کو احسان کے طور پہ جتانا میرا خیال ہے بالکل کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. اور لاجیکلی اس سے بچے چڑچڑے ہی ہوتے ہیں بنسبت یہ کہ اس بات کو ایک دم ان کو خیال ہے کہ وہ ہمارے ماں باپ نے تو ہمارے لیے یہ کیا تھا, لہٰذا اب ہم ان کے کہنے پر جو یہ کہتے ہیں ماننے کو تیار ہوں. ایسے لوگ نہیں مانتے. تو اگر اس نوعیت کی بات آ جائے کہ آپ کی بیٹی خاص طور پر بالکل کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہے, اور آپ نے اس کو انڈیپینڈنٹلی گروم کیا ہے, آپ نے اس کی ٹریننگ اس طرح سے کی ہے کہ آپ کو اس پر اعتبار ہے, اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ جو ہے اپنے آپ کو لک آفٹر کر سکتی ہے, اور آپ کے اور اس کے ریلیشن شپ خراب نہیں ہو رہے ہیں, یہ بہت پلیز یاد رکھیے گا, ان سارے معاملات میں ایک چیز آپ نے بچانی ہے, اور وہ چیز ہے آپ کا اپنے بچے کے ساتھ ریلیشن شپ. اس چکر میں اپنے بچے کے ساتھ نہ ریلیشن شپ نہ لوز کر دیجیے گا, ریلیشن شپ کو مینٹین رکھیے. اس کے لیے آپ کو چھوٹے موٹے کمپرومائزز بھی کرنے پڑیں تو آپ ضرور کر لیجیے گا. کمیونیکیشن لیول از دا کی پوائنٹ. بہت بہت شکریہ. مجھے